बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, डॉक्टर सैफ एक और कहानी के साथ हाज़िर है। ये मेरे ट्राइबल एरिया में एक तीसरा फील्ड ट्रिप था। ये भी कबायली इलाका था जो कि पेशावर के काफ़ी नज़दीक शबकदर का इलाका है। वहाँ का एक फील्ड ट्रिप था। ये प्राइवेट या इसको सेमी प्राइवेट कह सकते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट के थ्रू अरेंज हो गया था। एक दिन मुझे चपड़ासी यानी जिसको अब हम ऑफिस बॉय कहते हैं आया और उसने मुझे कहा कि चेयरमैन साहब आपको बुलाते हैं। मैं चला गया चेयरमैन साहब के ऑफ़िस में, तो वहाँ एक दो बंदे बैठे हुए थे काफ़ी उम्र, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ट्राइबल एरिया के यानी कबायली इलाके के। मैं बैठ गया। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये शबकदर के साथ नज़दीक कबायली इलाका है, ये वहाँ से आए हैं और ये कुछ सैंपल लाए हैं जो मेज़ पे पड़े हुए थे। ये कहते हैं कि आप हमारे साथ इस इलाके में जाएं और देखें कि यहाँ और भी मादनियात हैं या नहीं हैं, और हमें कोई मशवरा दे कि हम इसके सिलसिले में क्या करें। तो आपने तो 2 ट्रिप कबायली इलाके के लगा लिए हैं, तो इनके साथ भी आप अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। ये भी ट्राइबल इलाका है और हम आम तौर पे तो यहाँ नहीं जाते, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ज़िम्मेदार हैं और हम किसी सूरत में कोई आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो अगर आप जा सकते हैं तो चले जाएं इनके साथ। मैंने कहा ठीक है, चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। चेयरमैन साहब को अंदाज़ा हो गया था कि मुझे ट्राइबल इलाके में जाने से कोई खौफ या डर नहीं लगता। दिन मुकर्रर हुआ। उन्होंने कहा हमारे पास गाड़ी वगैरह तो नहीं है। तो चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, उसकी फ़िक्र ना करें, हमारे पास डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये डिपार्टमेंट की गाड़ी में आ जाएगा। और उन्होंने एक दुकानदार का नंबर शबकदर में बताया, नंबर नहीं सारी नाम बताया कि आप वहाँ पे पहुँच जाएं, वहाँ हम इंतज़ार करेंगे। एक बंदे ने कहा कि मैं वहाँ उस दुकान पे इतने बजे इंतज़ार करूँगा, आप वहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक है, मुकर्रर वक्त पे डिपार्टमेंट की लैंड रोवर जीप लेके ड्राइवर के साथ मैं शबकदर बाज़ार में पूछते पूछते उस दुकान तक हम पहुंच गए ड्राइवर के साथ। वहाँ उससे पता किया दुकानदार से, तो वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था तकरीबन 19-20 साल का। उसने कहा कि मैं उसका बेटा हूँ, उस बंदे का नाम भी अब मैं भूल गया हूँ, और वो किसी वजह से चले गए हैं पिंडी और वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और वो ज़रूरी काम पेश आ गया था, इसलिए उसने मुझे बिठाया और मैं आपके साथ जाऊंगा। मैंने कहा आपके इलाके में जा रहे हैं लेकिन ट्राइबल एरिया है तो वहाँ कोई हमें मसला, कहते नहीं मसला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, उस लड़के को हमने गाड़ी में बिठाया और उसके बताते हुए रास्ते पे हम चलते गए। कुछ फासले तक तो पक्की सड़क थी, फिर आगे कच्ची सड़क शुरू हो गई और कुछ किलोमीटर, मेरे ख़्याल में कुछ 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के फासले पे हम उस इलाके में पहुंच गए। चाय उस दुकानदार ने और उस लड़के ने भी हमें पिलाई थी। वहाँ दुकान में बैठकर उस लड़के ने कहा कि पहले हमारे उजरे में जाते हैं, चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं है चाय के लिए, पहले हम पहाड़ पे जाते हैं। काफ़ी लंबा सिलसिला था पहाड़ का, और जहाँ तक जीप जा सकती थी नाले के अंदर, वहाँ तक तो हम जीप पे चले गए। फिर जीप और ड्राइवर को हमने वहाँ पे एक जगह पे खड़ा कर दिया और हम फिर रवाना हुए लड़के के साथ पहाड़ी इलाके में, और पैदल गए। काफ़ी इलाका हमने देखा, पहाड़ी सैंपल भी जमा किए, क्रोमाइट के कुछ जो क्रोमियम का एक ख़ाम और है, ज़ख़ीरा है, उसके सैंपल भी लिए, और भी कुछ सैंपल हमें मिले, और वो सारे जमा करके कम से कम हमने कोई 3-3.5 घंटे पहाड़ में काफ़ी काम किया, अच्छे खासे सैंपल जमा किए, और वापस पैदल चलते हुए पहाड़ से उतर के फिर हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे हमने जीप खड़ी की।
وہاں پہ پہنچے تو ہم حیران ہوئے کہ نہ وہاں پہ ڈرائیور ہے اور نہ جیپ ہے، اور وہاں 3-4 لڑکے کھڑے تھے جو اس لڑکے کو پہچانتے تھے جو ہمارے ساتھ تھا۔ سلام دعا کی انہوں نے، اس نے پوچھا یہاں پہ ڈرائیور تھا اور جیپ تھی، وہ کہاں گئے؟ اس نے ایک دوسرے ملک کا نام بتایا کہ وہ جو اس علاقے کا بڑا ملک ہے اس کے آدمی آئے تھے، اور اس نے کہا کہ تم کس کی اجازت سے اس علاقے میں آئے ہو؟ ڈرائیور کو کافی انہوں نے ڈانٹ پلائی اور اس نے کہا کہ یہ تم نے غلطی کی ہے، اجازت نہیں لی ہے، یہاں پہ آئے ہو، پولیٹیکل ایجنٹ کی اجازت بھی نہیں ہے تمہارے پاس، آپ چلیں ہمارے ساتھ ہمارے ڈیرے میں۔ اور لڑکوں نے کہا کہ وہ جو صاحب آئے ہیں وہ جب واپس آئے تو اس کو ہمارے حجرے میں لے آئیں۔ خیر اس لڑکے کو پتہ تھا کہ کس حجرے میں جو ہمارے ساتھ لڑکا تھا، ہم چلے گئے اس ملک کے حجرے میں۔ وہاں جب ہم گئے، ملک صاحب اور بھی 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے چارپائیوں پہ، ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہاتھ ملایا، سلام میں نے کیا، دیکھا تو ایک طرف ہماری جیپ کھڑی تھی اور ڈرائیور بھی ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑے سیریس لہجے میں کہا کہ آپ کیوں اس علاقے میں آئیں اور کس کی اجازت سے آئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹرائبل علاقہ ہے، یہاں آنے کے لیے یا تو ہماری اجازت کی ضرورت ہے یا آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ کیوں ادھر آئیں؟ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو اسی طریقے سے نفسیاتی طور پہ ذرا اس کو شرمندہ کرنا چاہیے۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا، میں نے کہا ملک صاحب، میں نے تو بڑی کہانیاں سنی تھی کہ ٹرائبل علاقے کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، اور پٹھان سب، میں خود پٹھان ہوں، مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مہمان نواز تو ٹرائبل ایریا کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ابھی آپ کے حجرے میں داخل ہوئے ہیں، یکدم آپ نے ہم سے سوالات شروع کر دیے اور ہم پہ تقریباً غصے کر رہے ہیں۔ یہ تو پٹھانوں کی رواج نہیں ہے، پٹھانوں کی خاصیت تو یہ نہیں ہے، خاص کر ٹرائبل ایریا کے علاقے کی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مسافر آئے ہیں، پشاور سے ہی آئے ہوں گے، یہاں پہ آئے ہیں، پہاڑ میں گئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، پہلے بیٹھے ان سے چائے پانی کا پوچھیں، ان سے پوچھیں آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، صبح سے آپ پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں، آپ کس لیے یہاں آئے ہیں؟ یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو آپ اپنے مہمان نوازی تو ہمیں دکھائیں نا کہ آپ کتنے مہمان نواز ہیں، اور ہم دیکھا نہیں ہم کتنے تھکے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے اور ہمارے بیگ میں کچھ پتھر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا اور آپ یکدم ہم سے پوچھنے لگے، اور ہمارے ڈرائیور اور جیپ کو آپ ہماری اجازت کے بغیر لے آئیں۔ اس نے کہا او اچھا ٹھیک ہے، ساری بس افسوس ہے، بس ٹھیک ہے آپ بیٹھیں بیٹھ گیا۔ لڑکے جاؤ ان کے لیے پانی لے آؤ اور چائے لے آؤ، اور یہ بھوکے ہوں گے، کچھ ان کے لیے کھانے کے لیے بھی لے آؤ۔ تو اس لڑکے کو جو ہمارے ساتھ تھا اس نے بتا دیا کہ جی ملک صاحب یہ میرے والد کے کہنے پہ آئے ہیں، اب والد نہیں تھا تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور والد میرا پنڈی گیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ بغیر اجازت کے نہیں ہے، آپ کی اجازت نہیں ہے تو ہماری اجازت تو ان کے پاس تھی، اور والد میرا ہوتا تو پھر آپ کو بتا دیتا کہ یہ میری اجازت سے آئیں، لیکن کھانے کا آپ بندوبست نہ کریں، کھانا ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بچے، ٹھیک ہے بیٹھو، کھانا ہم کھلائے۔ انہوں نے کہا نہیں، کھانے کا ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، بس آپ ان کو پانی پلا دیں اور پھر یہ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا نا بس ٹھیک ہے آپ جائیں، کھانا ادھر لے آئیں، اور ہم بھی کھانا لاتے ہیں۔ پھر وہ بھی لڑکا بھی گیا، وہ بھی جو کھانا انہوں نے بنایا تھا وہ لے آیا، اور اس ملک صاحب نے بھی کچھ پراٹھے وراٹھے بنوا لیے، چائے شائے وہ کر آ کے بیٹھ کے ہم نے پہلے کھانا وانا کیا، کھایا، ریفریش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا اچھا ملک صاحب اب بتائیں، اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں ادھر آئے ہیں؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کی تسلی ہو گئی؟ کہتے نہیں، میری تسلی تو ہو گئی کہ آپ ویسے نہیں آئیں، آپ اس بچے جو ہے اس کے باپ کی اجازت سے آئیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ آئیں کیوں ہیں؟ میں نے کہا ہم آئے ہیں کہ یہ جو آپ کا پہاڑ ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، اس میں بہت قیمتی معدنیات بھی ہیں، تو ایک تو یہ کہ ہم اس پہاڑ کو
کوشش کریں گے کہ رسیوں سے باندھ کے ہم 2-3 جیپ لے آئیں، ان کے ساتھ باندھ کے ہم ان کو پشاور لے جائیں، کیونکہ اس میں کافی قیمتی چیزیں ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ قیمتی چیزیں اس سے نکال لیں پشاور میں لے جا کے۔ وہ ہنسنے لگا، کہتے یہ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا آپ خود بیوقوف ہیں کہ آپ اس پہاڑ کو اٹھا کے ایک جیپ کے ذریعے تم پشاور لے جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں لے جا سکتے۔ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جب نہیں لے جا سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں لے جا سکتے تو پھر ہم آئیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ کو اتنی پریشانی ہوئی؟ ہم اس پہاڑ سے کچھ 2-4 پتھر لے جائیں گے اور کیا لے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس تیلا ہے، اس میں یہ ہمارے پتھر ہیں۔ وہ میں نے نکال کے دکھا دیا کہ اس میں سے کون سا قیمتی پتھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے، زمرد ہے یا کوئی چیز ہے اس میں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ تمہارا پہاڑ ادھر ہی ہے، ہم اس کو نہیں لے جا رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ یہ 2-4 سیمپل ہم لے گئے، اس کو ٹیسٹ کریں گے، ہمیں نہیں پتہ اس میں کچھ قیمتی چیز ہے یا نہیں ہے۔ قیمتی چیز نکل آئی پھر اس کا ہم آپ کو بتا دیں گے، پولیٹیکل ایجنٹ کو بھی بتا دیں گے، پھر آپ پولیٹیکل ایجنٹ جانے، آپ لوگ جانے اس کو نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں، پھر جس طرح آپ لوگ کہیں گے وہ کرے گا۔ ہم تو ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، ہم تو اپنی ماہرانہ رائے دے دیں گے، باقی آپ لوگ جانیں اور حکومت جانے، پولیٹیکل ایجنٹ جانیں۔ ہم اس لیے لائیں۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ جائزہ لینے آئیں کہ یہ ہمارا سارا پاکستان اور یہ علاقے خاص کر یہاں زلزلوں کا بہت خطرہ رہتا ہے۔ ہم یہ جائزہ لینے آئے کہ یہاں کوئی زلزلوں والی چیز تو نہیں ہے، کہیں آئندہ سال 2 سال 5 سال 10 سال میں یہاں زلزلے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہتا اچھا زلزلوں کا آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے زلزلوں کا بھی، کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہوگا نہیں ہوگا، کب آئے گا، کتنے سال بعد کچھ وہ ہے، چانس ہے، خطرہ ہے کہ نہیں۔ اچھا پھر تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں ہم اچھا کام کرنے آئے ہیں، اس لیے ہم آئیں۔ او اچھا پشتو میں کہنے لگا ہمیں معاف کرو، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور بس آپ رات ادھر رہیں۔ میں نے کہا نہیں ہم رات نہیں رہتے، ہم جاتے ہیں، بس شام کو ہم پہنچیں گے پشاور، اور پھر یہ جو لڑکے کا باپ ہے یہ آئے گا اور جو بھی تفصیل ہوگی پھر ہم اس کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ واپس آ کے میں نے وہ سیمپل چیئرمین صاحب کو دے دیے۔ میں نے کہا یہ ہیں، اس کو ٹیسٹ کروائیں، کچھ اگر اس میں ہیں اس بندے کو اطلاع دیں۔ اور جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا، پھر مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ مزید اس چیز پہ کوئی کام کروں، میں پھر چلا گیا باہر۔ تو یہ ایک اور ٹرپ پرائیویٹ یا سیمی پرائیویٹ تھا، کیونکہ یہ تو میں ڈپارٹمنٹ کی جیپ اور ڈپارٹمنٹ کی فیسلٹیز، پیٹرول اور چیئرمین کی اجازت کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک سیمی آفیشیل فیلڈ ٹرپ تھا جو کہ ٹرائبل ایریا کا تھا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، خدا حافظ۔